बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम तैयबुर्रहमान है। आज से हम दौरा कुरान का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें हम रोज़ाना एक पारे का ख़ुलासा जो है वो पढ़ेंगे। दौरा कुरान क्या है? जैसे ही रमज़ान आता है, अक्सर मदारिस में दीनी तालीमात के जितने भी इदारे हैं उनमें अमूमन छुट्टियां हो जाती हैं और दौरा कुरान होता है। हर तरफ आपको पोस्टें और इश्तिहारात नज़र आते हैं कि दौरा कुरान कराया जा रहा है। तो दौरा कुरान बेसिकली है क्या? दौरा का मतलब है दोहराई करना, दोहराना कुरान करीम को। और ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जब रमज़ान आता था, प्यारे पैगम्बर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन को कुरान सुनाते थे, दोहराते थे कुरान। पूरे कुरान का जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन के साथ दौर करते थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी रमज़ान था, जिस रमज़ान के बाद आप फोत हो गए हैं, उस रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा कुरान करीम को दोहराया है। तो जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम आमाल जो हैं वो सुन्नत हैं, इसी तरह रमज़ान में कुरान करीम को दोहराना ये भी प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। तो उसी सुन्नत पर अमल करते हुए इंशाअल्लाह हम कुरान करीम को दोहराएंगे। इस दौरा से ये होता है कि जिन तालिब इल्मों ने पहले पढ़ा होता है कुरान पाक, उनकी दोहराई हो जाती है, और जिन्होंने नहीं पढ़ा होता उनको कुरान करीम पढ़ने का शौक़ उनके दिलों में पैदा होता है। तो इंशाअल्लाह हमारी तफसीर की क्लासें चल रही हैं। आप में अगर कोई साथी नए हैं जो तफसीर की क्लासों में शामिल नहीं हैं, तो वो भी अगर शामिल होना चाहते हैं तो रमज़ान के बाद आप तफसीरुल कुरान की क्लासों में शामिल जो है हो सकते हैं। और इस दौरा कुरान में रोज़ाना जो है एक पारे का ख़ुलासा हम पढ़ेंगे। और साथ साथ आपको पहले भी ये नसीहत की है कि रमज़ान में कम अज़ कम एक मरतबा कुरान करीम को देख कर पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। आप अपना टाइम बनाएं, किस टाइम पर आपने जो है कुरान करीम की तिलावत करनी है। एक टाइम बना लें, अगर एक टाइम पर आप पूरा पारा पढ़ सकते हैं, या 2-3 टाइम बना लें, हर नमाज के बाद आप बना लें, जिस तरह आपके लिए आसानी हो। लेकिन याद रखें, एक मरतबा तो कम अज़ कम एक मरतबा पूरे कुरान को एक दफ़ा तिलावत करें उसकी, और उसका तर्जुमा भी पढ़ें। पूरे कुरान का तर्जुमा, एक पारे का तर्जुमा अगर आप रोज़ पढ़ेंगे, लफ्ज़ी तर्जुमा, तो इंशाअल्लाह हो जाएगा। अगर ज़्यादा नहीं हो सकता तो कम अज़ कम ये जो ख़ुलासा कुरान के लेक्चर आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं, इनको मुकम्मल तवज्जो के साथ सुनें और अपने दोस्त अहबाब तक, अपने फैमिली मेम्बर्स तक भी इनको पहुँचाएँ, ताकि आपके लिए भी ये सदक़ा जारिया बन जाए। और दूसरी बात ये है कि कुरान जो है, ये रमज़ान में ये जो असबाक हैं, ये जो लेक्चर्स हैं ख़ुलासा के, ये सिर्फ़ एक आपको शौक़ दिलाने के लिए है। जिन्होंने पहले पढ़ा है उनको तो काफ़ी फ़ायदा होगा, उनकी दोहराई हो जाएगी। हमारी जो क्लासें चल रही हैं, बाज़ ऐसी हैं जिनमें जो है हम 16 पारे पढ़ चुके हैं, 17वें पारे पे हैं हम, और कुछ जो है 10 पारे जिन्होंने कंप्लीट किए हैं, कुछ हैं अभी 4-5 पारे पढ़े हैं। तो जिन्होंने जो पारे पढ़ लिए हैं, उन पारों का जब हम ख़ुलासा पढ़ेंगे तो आपको सारी वो पढ़ी हुई चीज़ें, वो तफसीर की बातें वो याद आ जाएंगी। तो इंशाअल्लाह दोहराई हो जाएगी आपकी। और जिन्होंने नहीं पढ़े, कोई ऐसे साथी जो हमारे साथ शामिल हुए हैं जिन्होंने पहले तफसीर नहीं पढ़ी हुई, पहले तर्जुमा नहीं पढ़ा, तो उनके लिए क्या होगा कि आपको कुरान का एक टेस्ट मिलेगा कि कुरान में क्या है, कितनी गहराई है, कितना इंसानों की खैर खाही का पैगाम इस कुरान के अंदर है। और कुरान कोई पहले दौर की किताब नहीं है। इस वक्त भी कुरान जो है वो एक मौजज़ा है। उस दौर में भी मौजज़ा था, और क़यामत तक के लिए कुरान ये मौजज़ा है। और ये कुरान याद रखें, जब तक ये कुरान है कायनात बाकी है, और जब ये कुरान ख़त्म हो जाएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन इस कायनात को भी मिटा देंगे। बल्कि आज बात होगी, कुरान करीम को अल्लाह ने मौजज़ा और चैलेंज जो किया है वो पहले पारे में भी मौजूद है, दूसरी सूरतों में भी है। तो हम इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ से शुरू करते हैं, दुआ भी करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, मुझे बेहतर से बेहतर अंदाज में पढ़ाने की और आपको सुनने की। अल्लाह रब्बुल आलमीन बताने सुनने के बाद अल्लाह हम सब को कुरान पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दें, और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान को हमारे दिलों की बहार बना दें। और मुझे एक दुआ याद आई, उस दुआ को भी पढ़ा करें, ज़ुबानी याद करें वो दुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ये दुआ किया करते थे, कुरान ही सब कुछ है। इस दुआ से मालूम होता है कि कुरान ही सब कुछ है। अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, मसाइब हैं, मुश्किलात हैं, तकलीफ़ें हैं, आपको कारोबार की परेशानी है, या आपको अपने बच्चों की टेंशन है, कोई भी परेशानी है, तो कुरान के साथ जुड़ें। कुरान आपको रहनुमाई भी देगा,
قرآن آپ کی پریشانیاں بھی دور کرے گا، قرآن آپ کو راستہ بھی دے گا، اور قرآن آپ کو دنیا و آخرت کے اندھیروں سے نکال کر دنیا میں بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی قرآن جنت تک پہنچائے گا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، جب بھی آپ پریشان ہوتے، دل میں کوئی بوجھ ہوتا یا کوئی بھی مشکلات آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ اس دعا کا معنی یہ، اللہم انی عبدک، اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بندہ ہوں اور تیری بندی کا بیٹا ہوں۔ ناصیتی بیدک، اللہ میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے۔ ماضٍ فی حکمک، میرے اوپر تیرا حکم نافذ ہوتا ہے۔ عدل فی قضاؤک، اللہ تو نے میرے بارے میں جو بھی فیصلے کیے ہیں وہ عدل پر مبنی ہے، تو نے کوئی ناانصافی والا فیصلہ نہیں کیا۔ جو مجھے صحت دی، عافیت دی، جیسا ماحول دیا، جیسے ساتھی دیے، جتنا دولت دی، جتنا کاروبار دیا، جو کچھ بھی تو نے میرے بارے میں فیصلے کیے وہ سارے کے سارے عدل پر مبنی ہے۔ اللہ میں تجھ سے سوال کرنے لگا ہوں، اسألک بکل اسم، اللہ تیرے ان ناموں کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تو نے اپنے نام خود رکھے ہیں، جو تو نے اپنے نام کتاب میں نازل کیے ہیں، تیرے وہ نام جو تو نے اپنے انبیاء کو بتلائے ہیں، یا تیرے وہ نام جو تو نے اپنے علم غیب میں رکھے ہیں۔ اور دعا کیا ہے؟ ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی، اللہ قرآن کریم کو میرے دل کی بہار بنا دے۔ ونور صدری، اللہ قرآن کریم کو میرے سینے کا نور بنا دے۔ وجلاء حزنی، اللہ قرآن کریم کو میرے غموں کا مداوع بنا دے۔ وذہاب ہمی وغمی، میرے پریشانیوں، دکھ اور مصائب کے ختم کرنے کا ذریعہ بنا دے اللہ اس قرآن کو۔ تو انشاءاللہ آپ قرآن پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر جتنا غور کریں گے پریشانیاں بھی ٹلیں گی، دل کا بوجھ بھی ہلکا ہوگا، دلوں کو سکون ملے گا، اطمینان ملے گا۔ اگر آپ چین چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، دنیا و آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو قرآن کے قریب ہوں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں۔ تو پہلے پارے کا خلاصہ ہم شروع کرتے ہیں۔ پہلے پارے میں دو حصے ہیں پہلے پارے کے، ایک حصے میں سورہ فاتحہ ہے اور دوسرے حصے میں سورۃ البقرہ ہے، سورۃ البقرہ کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ الفاتحہ میں اہم ترین باتیں جو کی گئی ہیں، سورۃ الفاتحہ میں 3 باتیں ہیں، ایک عقیدہ ہے، دوسرے نمبر پر عبادت ہے، اور پھر منہج ہے، راستہ ہے۔ عقیدہ اس میں کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ پہلے تو ہم اس کا ترجمہ دیکھ لینا، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، نہ تیرا ان پر غضب نازل ہوا اور نہ وہ گمراہ ہوئے۔ یہ سورت کا ترجمہ ہے۔ اس میں عقیدہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے عقیدے کی، الحمدللہ کہ تعریفیں ساری اس رب کی، کسی اور کی تعریف نہیں، تعریفوں کا مستحق وہ ہے۔ اور الحمد میں جو تفسیر کے ہم سبق ریکارڈ کی ہیں اس میں آپ نے پڑھا کہ الحمد میں الف لام جو ہے یہ عموم کے لیے، ہر قسم کی تعریف، ہر زمانے کی تعریف، ہر انسان کی، ہر جن کی، ہر فرشتے کی، جس نے جو بھی تعریف کی وہ دراصل اللہ کی تعریف کی۔ کسی انسان کی اگر کوئی تعریف کر رہا ہے کہ وہ بڑا اچھا کاریگر ہے تو اس کو اچھی ذہانت کس نے دی ہے؟ یہ ساری کائنات کا خالق رب ہے، تو ساری تعریفیں اس رب کے لیے۔ الرحمن، بہت بڑا مہربان ہے، انتہائی رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، اللہ وہ قیامت کے دن کا مالک۔ یہ عقیدہ ہے کہ ہم تعریف بھی اس رب کی کرتے ہیں، مہربان بھی وہی ہے، رحم کرنے والا بھی وہی ہے، قیامت کے دن کا مالک بھی وہی ہے۔ ایاک نعبد، ہم عبادت بھی اسی کی کرتے ہیں۔ ایاک نعبد، اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر اس میں دعا ہے، اس صورت میں دعا ہے، اور دعا کے سارے آداب ہیں۔ ادب کے بعد دعا اگر کرنی ہے تو دعا کا کرنے کا طریقہ جو ہے وہ قرآن سے سیکھیں۔
دعا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے جس سے مانگ رہے ہیں اس کی تعریف کریں، اللہ کی تعریفی کلمات کہیں پہلے، اور پھر اللہ رب العالمین کے جو اسماء ہیں، نیک نام، اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نیک ناموں کا واسطہ اور وسیلہ دے کر دعا کریں۔ اور اس کے بعد اگر آپ نے کوئی اچھے عمل کیے ہیں، عبادت کی ہے، اپنی عبادت کا وسیلہ دینا، یہ بھی ثابت ہے، پھر دعا کرنا۔ اس میں یہ تینوں چیزیں موجود ہیں۔ پہلے اللہ کی تعریف ہے، الحمدللہ، بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، اللہ ساری تعریفیں تیرے لیے، تو تمام جہانوں کا پالنے والا، میرے اوپر جتنے بھی انعامات اور احسانات ہیں وہ تیرے ہیں، تو مجھے بھی پالنے والا، میرے والدین کو بھی پالنے والا، اور تمام کائنات کا پالن ہار تو ہے۔ تو پہلے انسان اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ تعریف کے بعد کیا ہے؟ الرحمن الرحیم، اللہ تجھ سے جو میں مانگ رہا ہوں کیونکہ تو بہت بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، اللہ کی تعریف ہے۔ اور مالک یوم الدین، اللہ تو قیامت کا دن کا مالک ہے۔ توحید اسماء و صفات بھی ہے، توحید ربوبیت بھی ہے، توحید الوہیت بھی ہے اس صورت میں۔ توحید اسماء و صفات الرحمن الرحیم میں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت مالک یوم الدین، اور الحمدللہ رب العالمین، رب العالمین میں توحید ربوبیت ہے، مالک یوم الدین میں بھی توحید ربوبیت ہے، توحید ملوکیت ہے، اور اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین میں توحید الوہیت ہے۔ توحید الوہیت کا معنی الہ ایک ہے، معبود ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، عبادت کے لائق وہ ہے۔ تو مالک یوم الدین میں توحید الوہیت، اللہ عبادت تیری ہی کرتے ہیں، ہم تیرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ تو اللہ کی تعریفیں کر کے، اسماء و صفات اللہ تعالیٰ کی بیان کر کے، اپنی عبادت بتلا کر اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ ہماری اس عبادت کو دیکھ لے کہ ہم نے پیشانی تیری ذات کے علاوہ کہیں اور نہیں جھکائی، تو ہمیں کیا کر؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ دعا میں بھی سب سے جو عظیم دعا ہے وہ کیا ہے؟ کہ ہدایت مل جائے۔ ہدایت مل گئی، دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب ہے۔ اللہ سے ہدایت کا سوال کریں، اور اللہ نے خود سکھایا ہے ہر نماز میں کیا، ہر نماز کی ہر رکعت میں اس دعا کو پڑھنا ہے کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ اور اس کے 3-4 معنی ہیں۔ ایک اہدنا الصراط المستقیم، اللہ سیدھا راستہ دکھا۔ دوسرا معنی اس کا یہ، اللہ سیدھا راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے، اللہ دکھانے کے بعد، چلانے کے بعد اس سیدھے راستے پر چلنے کی استقامت عطا فرما۔ ہوتا ہے نا، کئی لوگوں کو سیدھے راستے کا پتہ ہے، لیکن دنیا کے مفادات آڑے آتے ہیں، مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، سیدھے راستے پر چلتے نہیں ہیں۔ دکھ تو گیا، نظر آ گیا، سیدھا راستے کا پتہ ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، لیکن اس سیدھے راستے پر چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ تو اس میں یہ معنی بھی ہے کہ اللہ سیدھا راستہ دکھا بھی اور سیدھے راستے پر چلا بھی۔ اور پھر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چلتے تو رہتے ہیں، کچھ عرصہ چلتے رہے سیدھے راستے پر، اور پھر جو ہے ہٹ گئے۔ اللہ سیدھے راستے پر استقامت بھی عطا فرما۔ جب ہم سیدھے راستے پر چلیں، دنیا کی کوئی رکاوٹ ہمیں سیدھے راستے سے ہٹا نہ سکے، دنیا کا کوئی ظلم اور جبر بھی سیدھے راستے سے نہ ہٹا سکے ہمیں، اور دنیا کی کوئی لالچ، عہدوں کی لالچ، پیسوں کی لالچ، شہرت کی لالچ ہمیں دنیا سیدھے راستے سے ہٹا نہ سکے۔ استقامت عطا فرما۔ اور اگلا معنی اس کا یہ ہے، اللہ اسی سیدھے راستے پر ہمیں موت عطا فرما۔ جو یوسف علیہ السلام نے دعا کی تھی نا، انت ولی فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی میرا مالک ہے دنیا و آخرت میں، توفنی مسلما، اللہ مجھے موت دینا تو مسلمانی کی حالت میں موت دینا، توفنی مسلمن، اللہ مجھے مسلمان کر کے موت دینا، اور مجھے مسلمانوں میں شامل کر لینا۔ اور اسی طرح الرحمن الرحیم میں ایک اور بات بھی ہے، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھتے ہیں نا، اور سورہ فاتحہ کی ابتدائی آیات میں بھی الرحمن الرحیم ہے۔ 2 اللہ کے نام ہیں، اردو میں ان کا ترجمہ کیا جاتا ہے بہت بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ دونوں میں رحم ہے، لیکن رحمان اور رحیم میں عربی زبان میں بڑا فرق ہے۔ اردو میں تو دونوں کا معنی ہم نے رحم کر دیا، لیکن فرق کیا ہے؟ الرحمن جو ہے اللہ رب العالمین کا نام، مبالغے کا صیغہ ہے، اور رحمان فعلان کے وزن پر ہے،
جس کا معنی ہے کثرت کا، انتہائی درجہ رحم کرنے والا، بہت بڑی وسعتوں والا، جس میں وسعت کا معنی ہے کہ رحمان کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت تمام چیزوں سے وسعت والی ہے، وسیع ہے۔ تو رحمان فعلان کے وزن پر ہے، اس کا معنی وسعت والا ہے کہ رحمان کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ کائنات کی ہر چیز سے زیادہ ہے۔ اور اللہ کی رحمت ہے کہ کافروں کو بھی رزق ملتا ہے، اللہ کے منکروں کو، اللہ کے باغی اور نافرمانوں کو، باوجود اس کے اللہ نے صلاحیت دی ہے، ان صلاحیتوں کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں، اللہ پھر بھی ان کو فراوانی عطا کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی رحمان کی رحمت ہے، اور بڑی وسعت ہے کہ ہر کسی پر اللہ رب العالمین کی رحمت ہے۔ اللہ کسی کو اس کی نافرمانی پر فوراً نہیں پکڑتے۔ اگر اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام کو رزق دیتے ہیں تو فرعون کا بھی تو بند نہیں کرتے، اپنے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رزق کی فراوانیاں کرتے ہیں، تو ابو جہل پر بھی رزق بند نہیں کرتے، جتنے دن وہ رہے، زندہ رہے، اللہ دیتے رہے ان کو۔ یہ رحمان کی رحمت ہی ہے کہ اس وقت کے کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اور ڈھیل ملی ہوئی ہے، باوجود اس کے کہ وہ مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، ستم کر رہے ہیں، اللہ نے ان کی رسی کو ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے۔ یہ رحمان کی رحمت ہے۔ اگر یہ رحمت نہ ہو تو ایک گناہ پر فوراً پکڑ آئے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ النحل میں کہ اگر ہم انسانوں کو ان کے گناہوں پر پکڑنا شروع کر دیں تو پھر اس زمین پر کوئی بھی باقی نہ بچے، سب ختم ہو جائیں۔ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ سب ہم بچے ہوئے ہیں، اور اللہ سے رحمت مانگنی چاہیے۔ رحمت مانگنے کی بھی ایک دعا یاد کر لیں، اور میں کوشش کروں گا یہ جو دعائیں آپ کو بتائیں ان کو جو ہے نیچے ڈسکرپشن میں لکھ کر بھی سینڈ کر دیں۔ اگر بھول جائیں آپ میں سے کوئی ساتھی ان کو جو ہے لکھی ہوئی لینا چاہیں تو آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، گروپس میں میسج کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کو لکھی ہوئی دعا بھی دے دیں گے لکھ کر، تاکہ آپ دوبارہ دہرا کر ان کو یاد کر لیں۔ ایک دعا پہلے بھی آپ کو بتائی ہے قرآن کے حوالے سے، اب دوسری دعا رحمان کی رحمت لینے کے لیے، بڑی پیاری دعا ہے۔ رحمان الدنیا والآخرۃ ورحیمہما ارحمنی رحمتاً تغنینی بہا عن رحمت من سواک۔ رحمان الدنیا والآخرہ، اے دنیا و آخرت میں رحم کرنے والے، تو ہی رحمتوں والا ہے۔ تؤتی بہا من تشاء وتمنینی بہا عن من تشاء، جس پر تو چاہتا ہے رحمتیں کرتا ہے، اور جس پر تو چاہتا ہے رحمت روک لیتا ہے۔ ارحمنی رحمتاً، اللہ مجھے میرے اوپر اپنی وہ رحمت عطا فرما، تغنینی بہا عن رحمت من سواک، اللہ ایسی رحمت ہو، اتنی وسعت والی رحمت ہو کہ مجھے پھر دنیا میں کسی اور کے رحم کی ضرورت نہ پڑے، نہ والدین کے رحم کی ضرورت ہو، نہ رشتہ داروں سے مفاد لینے کی ضرورت ہو، نہ کسی کی سفارشوں کی مجھے ضرورت رہے، مجھے کسی اور کی کوئی ضرورت باقی نہ بچے، تو اتنی رحمت مجھے عطا فرما کہ میرے تمام معاملات تیری اس رحمت سے آسان ہو جائیں۔ تو اس دعا کو بھی کریں اللہ کی رحمت لینے کے لیے۔ اور پھر رحمان جو میں بتا رہا تھا، رحمان فعلان کے وزن پر ہے اور مبالغے کا صیغہ ہے، اس میں وسعت والا معنی ہے، کثرت کا معنی ہے۔ اور جو رحیم کا لفظ ہے اس میں رحیم فعیل کے وزن پر ہے، اس میں دوام کا معنی ہے کہ رحمان کی رحمت ایسا رحیم جس کی رحمت ہمیشہ ہے۔ اور بعض نے یہ فرق بھی کیا ہے مفسرین نے کہ الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ، رحمان کی جو صفت ہے، صفت رحمت، رحمان میں جو ہے وہ دنیا میں ہے کہ وسعت والی رحمت ہے، ہر کسی پر رحمت ہے، لیکن رحیم کی جو رحمت ہے وہ آخرت میں ہے، ہمیشہ رحمت، وہ دنیا میں ہمیشہ نہیں، دنیا میں تو ہر کسی پر ہے لیکن ہمیشہ ہر کسی پر نہیں ہے۔ کافر پر دنیا میں تو رحمت ہے لیکن ہمیشہ نہیں ہوگی، موت کے وقت کافر پر رحم نہیں ہوگا، قبر میں کافر پر رحم نہیں ہوگا، میدان حشر میں کافر پر رحم نہیں ہوگا، کیونکہ ہمیشہ جو رحمت ہے وہ مومنوں کے لیے ہے، آخرت میں صرف مومنوں کے لیے رحمت ہوگی۔ تو ایک فرق یہ ہو گیا کہ رحیم آخرت کے لیے، رحمان دنیا کے لیے، اور ایک فرق یہ ہے کہ رحمان میں جو رحمت ہے وہ سب کے لیے ہے، اور رحیم میں جو رحمت ہے وہ صرف مومنوں کے لیے ہے، صرف ایمان والوں کے لیے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنی رحمانی والی رحمت بھی عطا فرما، اور اللہ اپنی صفت رحیمی والی رحمت بھی عطا فرما۔ دنیا میں بھی ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، قبر میں بھی تیری رحمت کے محتاج ہیں، موت کے وقت بھی تیری رحمت کے محتاج ہیں، اور میدان حشر میں، آخرت میں
جنت میں جانے تک اللہ ہم تیری رحمت کے محتاج ہیں، بلکہ جنت میں بھی تیری رحمت کے محتاج ہیں۔ اللہ ہمیشہ تو ہمیں اپنی رحمتیں عطا فرما۔ ایک اور دعا بھی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ آپ اکثر یہ دعا کرتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کیا کہتے تھے؟ یا حی یا قیوم، اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، اے قائم رکھنے والے، برحمتک استغیث، میں تیری رحمتوں کا محتاج ہوں۔ تو سورۃ الفاتحہ، اس میں پھر آگے دعا ہے، اللہ ہمیں سیدھا راستہ عطا فرما، اس کے بارے میں بتا دیا آپ کو، 3-4 معنی جو ہیں اس کے۔ اور پھر اگر نہیں پتہ کہ سیدھا راستہ کون سا ہے تو اس کے لیے کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم، جو گمراہ بھی نہیں ہوئے اور ان پر تیرا غضب نازل بھی نہیں ہوا۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ البقرہ کا جو حصہ اس میں ہم نے پڑھا پہلے پارے میں ہے، اس میں 5 مضامین بیان کیے گئے ہیں، 5 باتیں۔ پہلی چیز، انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں، انسانوں کی 3 قسمیں، ایک مومنین کی جو سب سے اعلیٰ ترین قسم ہے، اور دوسرے نمبر پر کافر ہیں، پھر اس کے بعد منافقین ہیں۔ مومنوں کی صفتیں بیان کی گئی ہیں، اور منافقوں کی، کافروں کی، اور پھر منافقوں کی۔ اور مومنین کی جو صفتیں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانے والے ہیں، نماز قائم، ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے، اور خرچ کرنے والے اللہ کے راستے میں، زکوٰۃ دینے والے، صدقہ کرنے والے ہیں، اور آسمانی کتابوں پر، قرآن پر، اور سابقہ جتنی بھی کتابیں مومن ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ اور اسی طرح اس کے بعد کافروں کی کچھ صفتیں بیان کی گئیں، خرابیاں ان کی بیان کی گئیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اور یہ دیکھیں کہ پہلی 5 آیتوں میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، پھر 2 آیتوں میں، آیت نمبر 6 اور 7 میں کافروں کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں، اور اس کے بعد تقریباً 13 آیتوں میں منافقین کا کردار بیان کیا گیا ہے۔ 13 آیتیں منافقین کے لیے ہیں۔ تو آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں، پڑھیں، آپ نے تلاوت کی ہے نا، یا اگر آپ نے کرنی ہے تو پہلے پارے سے جب آپ نے شروع کرنا ہے یہاں پہ غور کریں، ترجمہ پڑھیں ان کا، کہ مومنوں کی یہ صفتیں ہیں، ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، جنت غیب میں ہے، جہنم غیب میں، اللہ کے عذاب غیب میں، اللہ کی ذات غیب میں ہے، ان ساری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اور خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور ایمان رکھتے ہیں قرآن پر بھی، سابقہ الہامی کتابوں پر بھی، اور آخرت پر ان کا یقین ہے کہ ہم نے مرنا ہے، یقین ہے ہم نے حساب دینا ہے، یقین ہے جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے۔ اور کافر، ان کو ڈراؤ اور نہ ڈراؤ، ان کی حالت ویسی کی ویسے رہتی ہے۔ اور آگے منافقین کی خرابی ہیں، دیکھیں کہیں یہ خرابیاں ہمارے اندر تو نہیں ہیں۔ منافقین کی کیا خرابی ہے؟ اللہ پر ایمان کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، دعویٰ ہے ایمان کا لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے تو دعویٰ جھوٹا ہے، اور آخرت پر ایمان کا بھی جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ اسی طرح لاشعوری طور پر ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ان سے مذاق کر رہے ہیں، اپنے نظر میں وہ ان سے مذاقیں کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو بے وقوف سمجھتے ہیں، حالانکہ ہیں خود بے وقوف۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یشعرون، ان کو شعور ہی نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگلی خرابی ان کی یہ بیان کی گئی کہ جھوٹ بولتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، اصلاح کے نام پر فساد کرتے ہیں اور مفسد ہیں، صحابہ کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں، صحابہ کو بے وقوف کہتے ہیں، صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں، زمین پر سرکشی کرتے ہیں، اسی طرح ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی پر چلنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور مفاد پرست ہیں، جہاں سے مفاد ملے وہ کام کرتے ہیں، جہاں سے اپنا مفاد نہ ہو پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں بھی منافقین کی خرابیاں بیان کی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ منافق ہے کہ جب اسے امین بنایا جائے امانت میں خیانت کرے، بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب کسی سے لڑائی کرے تو گالیاں دے۔ یہ خرابیاں جس بندے کے اندر پائی جائیں وہ بندہ منافق ہے۔ اس کے بعد آگے اس صورت میں اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو، آیت نمبر 21 اور 22 میں تمام انسانوں کو اپنی عبادت کی دعوت دی ہے۔ انٹرنیشنل ورلڈ آرڈر ہے، اللہ کی عبادت کرو، کہ جس رب نے یہ کائنات بنائی ہے، یہ یونیورس بنایا ہے، اتنی بڑی کائنات، یہ سیارے، یہ ستارے، یہ کہکشائیں،
یہ ساری کائنات، یہ نباتات کا نظام، یہ پانیوں کا نظام، یہ سب کچھ جس نے بنایا ہے، تمہیں جس نے پیدا کیا، تمہیں بولنے کی صلاحیت دی، چلنے کی صلاحیت دی، ذہن کی صلاحیت دی، دیکھنے کی، سننے کی، اور پھر تمہارے رہنے کے لیے تمہاری خوراک کا انتظام کیا، جو جو چیزیں تمہیں چاہیے تھیں وہ سب کچھ دیا۔ تو جس نے یہ ساری کائنات بنائی ہے اس رب کے سامنے جھک جاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے انسانو اس رب کی عبادت کرو۔ عبادت کیوں کرنی ہے؟ الذی خلقکم، کیونکہ وہ خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، تمہارا رازق وہ ہے، یہ کائنات بنائی اس نے ہے، اور ساری کائنات کو تمہارا خادم بنایا ہے، اور تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ فاعبدوا، اس رب کی عبادت کرو۔ صرف تمہیں نہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کو بھی پیدا کرنے والا وہی ہے، لعلکم تتقون۔ اور پھر آگے قرآن کریم اگر پھر یہ کہا کہ اگر تم عبادت نہیں کرتے، اس قرآن کو تم کہتے ہو معاذ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنایا ہے، اور یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، تو پھر اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں کچھ شک ہے تو پھر آؤ، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں اس قرآن کے بارے میں ذرہ برابر بھی شک ہے نا کہ یہ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنایا ہے اور یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، پھر کیا کرو؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم اس جیسی کتاب تم بھی بناؤ، تم بھی تو عربی ہو۔ اصل قرآن جب عربی میں نازل ہوا نا کہ تم بھی عربی، اور پھر ان عربیوں نے کوشش کی اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے، بڑی کوششیں کی، لیکن ایک آیت کیا، ایک حرف بھی نہ بنا سکے، اور ایک حرف میں 1400 سال، 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک حرف میں تبدیلی بھی نہیں ہو سکی۔ باقی دنیا کی جتنی بھی زبانیں، ہر زبان میں تبدیلی ہو جاتی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ الفاظ چینج ہو جاتے ہیں۔ قرآن ایسی زبان ہے، ایسی کتاب ہے جس میں ایک حرف کیا، ایک زبر زیر کی بھی جو ہے وہ فرق نہیں ہوا، تبدیلی نہیں ہو سکی، اور یہ اللہ رب العالمین کا چیلنج قیامت تک کے لیے ہے۔ اس قرآن جیسی ایک آیت بھی کوئی نہیں بنا سکتا، اور اس وقت بھی یہ قرآن چیلنج تھا، آج بھی چیلنج ہے، آج بھی لوگوں کے لیے چیلنج ہے۔ اس وقت دور تھا، عروج تھا زبان دانی کا، فصاحت و بلاغت کا، شاعری کا دور تھا، بڑے بڑے مقابلے ہوتے تھے شعراء کے، اور جس کے شعر لکھے جاتے تھے نا، مقابلہ ہوتا شعروں کا، اور جو پہلے نمبر پہ آتا اس کے شعر بیت اللہ کے اندر لٹکا دیے جاتے تھے کہ یہ شاعر جیت چکا ہے اور بہت بڑا زبان کا ماہر ہے۔ اور سبع معلقہ بڑے مشہور ہیں شعر، 7 ایسے شعر جو لکھ کے لٹکے رہے کئی سالوں تک، ان کا کوئی جواب نہیں دے سکا۔ ان شاعروں میں ایک شاعر تھا جن کے شعر لٹکے رہے کئی عرصے تک، کوئی جواب نہیں دے سکا۔ ایک شاعر تھا لبید، اس نے جو ہے قرآن آنے کے بعد جب قرآن آیا تو مسلمان ہو گیا، تو کوئی شعر نہیں پڑھا، غالباً لبید نام تھا اس کا، یا شاید کوئی اور ہو۔ تو بہرحال اس نے قرآن آیا، اسلام قبول کیا اس نے، اور پھر کوئی شعر بھی نہیں پڑھا۔ کئی عرصہ گزرنے کے بعد لوگوں نے کہا کہ لبید بڑا ٹاپ کلاس کا شاعر تھا، تو نے شعر پڑھنے چھوڑ دیے؟ تو آگے اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا ابعد القرآن، کہ قرآن کے بعد بھی ابھی کوئی شعروں کی ضرورت رہ گئی ہے باقی؟ ہم تو اپنے آپ کو زبان دانی کا بڑا ماہر سمجھتے تھے، قرآن نے تو ہمارے زعم توڑ دیے ہیں، ہمارے ناز توڑ دیے ہیں، ہمیں تو اب پتہ چلا ہے کہ اصل فصاحت و بلاغت کیا ہوتی ہے۔ ابعد القرآن، اور پھر قرآن کے بعد اس طرح کے فضول کام کیا ہم نے کرنے؟ ہم بھی دیکھیں گے قرآن کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد بھی کیا ہم نے کوئی چیزیں چھوڑی ہیں جو فضول تھیں ہماری زندگی میں؟ فضول واٹس ایپ کے گروپ، فضول میں جو ہے فیس بک پہ سکرولنگ کرتے رہنا، فضول ٹائم ضائع کرنا، یا گانے، ڈرامے، فلمیں اور غلط کاریاں، کہ قرآن پڑھنے کے بعد ہمارے اندر وہ باقی تو نہیں ہے؟ اگر ہیں تو پھر سمجھے قرآن ہماری زندگی میں اثر نہیں کر رہا۔ فضول کاموں کو چھوڑ دیں، فضولیات میں ٹائم برباد نہ کریں اپنا۔ قرآن کے بعد بھی اگر ہم جھوٹ بولتے رہیں، قرآن پڑھنے کے بعد بھی ہم غیبت کرتے رہیں، قرآن پڑھنے کے بعد بھی ہم جو غلط سودے بیچتے رہیں، قرآن پڑھنے کے بعد بھی ہمارے دل میں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نفرت ہو، بغض اور عناد ہو، اور رمضان المبارک کے مقدس ایام میں روزہ رکھنے کے بعد بھی ہم فضولیات میں اپنا ٹائم ضائع کر دیں، تو پھر نقصان کا سودا ہے۔ تو اس وقت بھی جو بڑے بڑے شاعر تھے وہ عاجز آ گئے،
بلکہ پہلے میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ شعروں کا جب مقابلہ ہوتا تھا تو حضرت عباس نے بیت اللہ پر سورہ الکوثر لکھ دی، انا اعطیناک الکوثر، کہ آؤ اس کا مقابلہ کرو۔ بڑے بڑے شاعر آئے، کوئی اس صورت کا مقابلہ، اس کے مقابل ہو تو کوئی پیش کرے نا۔ کسی نے کہا کہ یہ 3 لائنیں ہیں، شعر جو ہے 2 لائنوں کا ہوتا ہے، یہ 4 لائنوں کا ہوتا ہے، یہ 3 لائنیں ہیں، لیکن پھر بھی کہا بات تو پوری ہے۔ ایک شاعر آیا، اس نے نیچے لکھا، 3 لائنیں لکھی تھی نا، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانیک هو الابتر، یہ 3 لائنیں تھیں، اور اس نے چوتھی لائن لکھی ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہے ہی نہیں، ہم اس کا جواب کیا دیں۔ بڑے بڑے شاعر تھے، وہ سب مان گئے، قرآن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے انہوں نے۔ اور آج سائنس نے بھی قرآن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ آج تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے نا، اس وقت سائنس کا دور نہیں تھا۔ اس وقت جس چیز کا عروج تھا وہ شاعری تھی، وہ فلسفہ تھا، وہ بڑی بڑی لمبی چوڑی تقریریں ہوتی تھیں، شعروں کے مقابلے ہوتے تھے، مباحثے اور مجادلے ہوتے تھے۔ لیکن اب وہ شاعری کا دور نہیں ہے، اگرچہ شعر کہنے والے بھی موجود ہیں، لیکن جس چیز کا عروج ہے وہ ٹیکنالوجی ہے، مشینیں ہیں، جدید ریسرچ اور تحقیق ہے، اس چیز کا عروج ہے۔ آج بھی قرآن کے آگے سائنس نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ وہ ریسرچ، وہ تحقیقات جو آج سائنسدان جس کو آج دریافت کر رہے ہیں، جو چیزیں قرآن نے 1400 سال پہلے بتا دی تھیں، جب کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، کوئی جدید مشینیں نہیں تھیں، کوئی عروج نہیں تھا، قرآن نے اس وقت بتایا تھا کہ یہ چیزیں ہیں۔ اور کئی چیزیں ہم تفسیر کے سبق میں بھی بتا چکے ہیں۔ امبریالوجی کے بارے میں میں نے بتایا تھا کہ ایک علم جنین کا ماہر کئی عرصے تک وہ ریسرچ کرتا رہا، جب اس پر یہ بات کھلی پھر اس نے قرآن پڑھا کہ یہ چیزیں تو قرآن نے بیان کی ہیں، مسلمان ہو گیا۔ سمندروں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فی ظلمات اللجی یغشا موج من فوقی موج من فوقی سحاب، سمندروں کی تہوں کے اندر اندھیرا ہوتا ہے۔ اس وقت تہوں میں کون گیا تھا؟ یہ تو آج جدید جو ہے سمبرین کے ذریعے اور آبدوزوں کے ذریعے سمندروں کی گہرائی اور تہوں میں جاتے ہیں، پتہ چلتا ہے کتنا زیادہ پریشر ہے پانی کا اور کتنا اندھیرا ہے وہاں پر۔ اس وقت کیسے پتہ چل گیا؟ اور قرآن نے 1400 سال پہلے بتایا ہے۔ اسی طرح علم نباتات کے حوالے سے، علم فلکیات کے حوالے سے اللہ فرماتے ہیں کل فی فلک یسبحون، کتنی بڑی کائنات ہے، ساری کائنات میں یہ سیارے، یہ ستارے، یہ سب گردش کر رہے ہیں، یسبحون تیر رہے ہیں۔ اور آج سائنس بتاتی ہے کہ تیر رہے ہیں، سارے چل رہے ہیں، اور اتنی وسعتیں ہیں کہ ابھی پتہ نہیں کئی اور چیزیں بھی دریافت ہو سکتی ہیں، اتنی کائنات کی وسعت ہے۔ اسی طرح علم نباتات کے حوالے سے کئی چیزیں ایسی ہیں جو آج بھی قرآن معجزہ ہے۔ تو آگے جو اگلا مضمون ہے اس کا، اس سورۃ البقرہ کا پہلا مضمون انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ دوسرا مضمون قرآن کا اعجاز بیان کیا گیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ معجز کر دینے والی کتاب ہے۔ تو اس کتاب کے ساتھ جڑ جائیں، اس کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیں، اور یاد رکھیں کئی لوگوں کے یہ ذہنوں میں ہے، یہ گمان میں ہے، جس طرح اب دور ہے نا ٹیکنالوجی کا، عروج کا، ریسرچ کا، مشینوں کا، تو وہ انسان بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا ٹیکنالوجی کی وجہ سے باقی ہے۔ اللہ کی قسم، یہ دنیا ٹیکنالوجی کی وجہ سے باقی نہیں ہے۔ یہ ٹیکنالوجی، یہ سائنس کی ریسرچ قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی تھی۔ یہ دنیا قرآن کی وجہ سے باقی ہے، یورپ کی مشینوں کی وجہ سے دنیا باقی نہیں ہے، قرآن کی وجہ سے باقی ہے، قرآن پڑھنے والوں کی وجہ سے دنیا باقی ہے۔ اور یاد رکھیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین اس کائنات کو مٹانے کا فیصلہ کریں گے نا، اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیجیں گے کہ جاؤ جبرائیل، جاؤ زمین پر میرے قرآن کو واپس لے آؤ، کیونکہ میں نے اس کائنات کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جبریل آئیں گے اور آ کر قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ اٹھا لے جائیں گے، ورق باقی رہ جائیں گے، قرآن کے الفاظ اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے، اور پھر اللہ حکم دیں گے جاؤ جبرائیل میرے ان بندوں کو بھی اٹھا کے لے آؤ جن کے دلوں میں میرا قرآن باقی ہے، جس کے دل میں پورا قرآن ہے اٹھا لو اس کو، کسی کے دل میں ایک پارہ ہے، ایک سورت ہے، کچھ آیتیں ہیں، اس کو اٹھا لاؤ، اٹھا لو اس کو، کیونکہ اس دنیا کو مٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور جب تک میرا قرآن زمین پر باقی ہے یہ دنیا مٹ نہیں سکتی۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دیں گے، بڑی لمبی حدیث ہے، اللہ حکم دیں گے جبرائیل جاؤ قرآن کے وہ اوراق جن پہ میرا قرآن لکھا تھا، وہ ورق جن پہ قرآن لکھا تھا، اور ان اوراق کو مٹی کھا گئی ہے، ان مٹی کے ذرات کو بھی لے آؤ۔ میرے قرآن کے اوراق جو پھٹ گئے، پانیوں میں بہہ گئے،
پانیوں نے میرے قرآن کی سیاہی کو مٹا دیا، پانی کے ان قطرات کو بھی لے کے آؤ، کیونکہ ہم نے زمین کو مٹانے کا، اس کائنات کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور جب تک قرآن باقی ہے کائنات مٹ نہیں سکتی۔ پھر سب قرآن اٹھا لیا جائے گا، کسی کے دل میں ہے وہ بھی اٹھا لیا جائے گا، اوراق پہ لکھا ہے، تختیوں پر لکھا ہے، کاغذوں پر لکھا ہے، چمڑوں پر لکھا تھا پہلے قرآن، شروع میں چمڑوں پر، تختیوں پر لکھا جاتا تھا، وہ سب کچھ کو اٹھا لیا جائے گا۔ قرآن جب اس کائنات میں ختم ہو جائے گا، پھر اس زمین پر سب سے برے لوگ باقی بچیں گے، اور پھر قیامت آ جائے گی۔ تو جب تک قرآن باقی ہے دنیا باقی ہے، یہ نظام باقی ہے۔ یاد رکھیں جب قرآن نہیں رہے گا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ آج کئی لوگ کہتے ہیں کہ میری پراپرٹی کی وجہ سے، میرا کاروبار جو چل رہا ہے اس کی وجہ سے ہمارا گھر باقی ہے۔ ہم کہیں بچوں کو قرآن پڑھاؤ، مدرسے میں بھیج دو، تو آگے سے کئی لوگوں کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو قرآن پڑھا دیا تو پھر کاروبار یہ نہیں سنبھال سکے گا، اس کو ملازمت نہیں ملے گی، کما نہیں سکے گا، تو کھائے گا کہاں سے؟ اور یاد رکھیں اللہ کے بندو، اگر قرآن نہ رہا کائنات نہیں بچے گی، آپ کا کاروبار کہاں سے بچے گا؟ اگر قرآن نہ بچا یہ دنیا مٹ جائے گی، آپ کی زمینیں، جائیدادیں، آپ کی ٹیکنالوجی، کیا باقی بچے گا؟ پھر سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اگر باقی بچنا ہے قرآن کے ساتھ جڑیں، قرآن کے ساتھ جڑیں۔ یہ ایسی کتاب ہے، دنیا کے سارے علوم اور فنون، ٹیکنالوجی کے علوم، سائنس کے علوم، آپ جو کچھ مرضی پڑھ لیں، سیکھ لیں، بڑی بڑی ڈگریاں اکٹھی کر لیں، اگر قرآن نہیں ہے نا آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، سب زیرو ہے، کیونکہ یہ سارے علوم اور فنون دنیا تک محدود ہیں۔ اور کئی تو ایسے ہیں جن کا دنیا میں بھی کوئی کام نہیں آتا، دنیا میں بھی فائدہ نہیں دیتے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، انڈیا کے ہیں، کوئی غالباً ڈاکٹر ہیں، وہ بتا رہے تھے ریاضی کے قاعدے اور کلیے کا، ہم نے یہ کلیہ پڑھا، خوب رٹا، اور 100 میں سے 99 نمبر بھی لے کے آئے، اور پھر پوری زندگی گزار لی ہے، کبھی یہ کلیہ ہمیں کام ہی نہیں آیا۔ اور پھر کہتا ہے میں نے اپنے استاد سے پوچھا، استاد جی یہ کیوں رٹوایا تھا، ہمیں مار مار کے پڑھایا تھا، کام تو آیا ہی نہیں پوری زندگی میں، کیا کریں گے اس کو، کیوں ہمارا ٹائم ضائع کیا تھا؟ استاد نے کہا میرے بھی تو زندگی میں کام نہیں آیا نا، اس علم کے کئی چیزیں ایسی ہیں جو پوری زندگی میں بھی کام نہیں آتی، کئی ڈگریاں ایسی ہیں جو بالکل فضول ہیں، دنیا میں بھی کام نہیں آتی۔ ہے کچھ علم، کئی مہارت، کئی جو ہے دنیا کے اعتبار سے وہ کام کی ہیں، لیکن دنیا کی حد تک محدود ہے نا۔ جو قرآن دنیا میں بھی کام آتا ہے، قبر میں بھی کام آتا ہے، میدان حشر میں بھی کام آئے گا، اور جنت میں بھی لے جائے گا، اس کو ہم کتنا ٹائم دیتے ہیں، اس کو پڑھنے کے لیے ہم کتنی کوشش کرتے ہیں۔ تو قرآن کے لیے ضرور وقت نکالیں، پڑھیں ان اسباق کو، رمضان میں بھی پڑھیں اور رمضان کے بعد بھی آپ شروع کریں۔ اور اگلا اس صورت میں جو مضمون ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق کا جو ہے وہ اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پہلے نام بتائے، بعض اشیاء کے نام، بعض پرندوں کے نام اللہ تعالیٰ نے بتائے، اور پھر فرشتوں سے پوچھا، ان کو پتہ نہیں تھا، آدم علیہ السلام سے پوچھا گیا تو آدم علیہ السلام نے وہ بتا دیے، اور پھر تمام فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا، مقام دیا اور مرتبہ دیا، کس لیے؟ فرشتوں سے بھی اعلیٰ کر دیا، اور پھر شیطان نے ورغلایا، بہکایا، جنت سے باہر نکلوایا، زمین پر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اب زمین کی طرف جاؤ، میری ہدایت اور رہنمائی آئے گی، تم اگر اس کی اتباع کرو گے تو دنیا میں پھر تم پریشان بھی نہیں ہوگے، کوئی خوف نہیں ہوگا، اور دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد اب پھر تمہیں جو ہے دوبارہ اس گھر میں، جنت میں جگہ ملے گی، اور جو میری اس ہدایت کی اتباع کرے گا اس کو جنت ملے گی، اور جو آپ کی اولاد میں سے اس ہدایت پر نہیں چلے گا اس کے لیے پھر یہ جنت نہیں ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین کے وجود پر عقلی دلیل بھی دی گئی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، کئی لوگ ایسے ہیں جو مانتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں کائنات خود بخود وجود میں آ گئی، ان پر یہ دلیل دی گئی ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، سورۃ البقرہ آیت نمبر 28 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ کوئی عقل ہے تو پھر دیکھو کیسے انکار کرتے ہو، کیوں نہیں مانتے رب کو؟ کیف تکفرون باللہ، کیسے نہیں مانتے اس رب کو؟ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم مردہ تھے اس نے زندگی دی، تم زندہ ہو نا، تم زندہ ہو تو تمہارا کوئی بنانے والا ہے نا، کائنات کی کوئی بھی چیز بغیر بنانے والے کے تو نہیں بن سکتی نا، بغیر بنانے کے کیسے بن گئی؟ کائنات کی کوئی چیز بھی بنی ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہے، اور تم بنے ہو، تم زندہ ہو تو تمہیں کوئی زندگی دینے والا ہے نا۔ اور پھر کوئی لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ خود بخود ہی کائنات بن گئی، بگ بینگ ہوا تھا،
بہت بڑا دھماکہ ہوا، یہ اکٹھے تھے زمین و آسمان، پھر الگ الگ ہو گئے۔ اور اللہ نے قرآن میں 1400 سال پہلے بتایا ہے، الم تروا، ابھی پچھلے اسباق میں ہم نے غالباً جہاں تک ہم نے سٹاپ کیا ہے 17واں پارہ، اس کا ایک پیچھے والا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انبیاء میں، کیا تم دیکھتے نہیں زمین و آسمان ایک تھے، ففتقنا بها، ہم نے ان کو جدا جدا کر دیا۔ تو کہتے ہیں کہ دھماکہ ہوا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں۔ اور چلو تمہاری ہی بات مان لیں کہ دھماکہ ہوا تو کس نے کیا؟ دھماکہ کس نے کیا؟ کہتے ہیں کہ دھماکہ ہوا، اس کے بعد خود بخود کائنات وجود میں آ گئی۔ وہ دھماکہ کس نے کیا؟ بغیر کسی کے کرنے کے ہو گیا؟ اس رب نے کیا، اور اس نے وہ نظام فطرت رکھ دیا، کائنات کا نظام بنا دیا جس کے تحت یہ ساری کائنات چل رہی ہے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کیسے تم اس رب کا انکار کرو گے؟ تم مردہ تھے، تمہیں زندگی دی، تمہارا وجود اس بات پر دلیل ہے کہ تمہارے وجود کو کوئی بنانے والا ہے، کوئی چلانے والا ہے، کوئی اس کو مینٹین رکھنے والا ہے، کوئی اس کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، کوئی اس کو طاقت فراہم کرنے والا ہے، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کو آہستہ آہستہ چھوٹے ہونے کے بعد بڑا کر کے عروج دینے والا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ صلاحیتیں ختم کر دینے والا ہے۔ اور اسی ذات کے سامنے تم نے جانا ہے اور اس نے حساب لینا ہے۔ ثم یمیتکم، پھر اس نے تمہیں فوت کرنا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اور پھر اس کائنات کی تخلیق کا مقصد بھی بتایا، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی ذات جس نے جو کچھ زمین میں اسی نے بنایا۔ ثم استوی الی السماء، پھر وہ آسمان کی طرف بلند ہوا، ان کو برابر کر دیا۔ وہو بکل شیء علیم، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے بعد آگے جو ہے بنی اسرائیل کے حالات بیان کیے گئے ہیں، تقریباً اس پارے کے آخر تک بنی اسرائیل کے حالات ہیں۔ اور بنی اسرائیل جو یہودی ہیں، اسرائیل اصل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ ہے، یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد ان کو کہتے ہیں۔ اور یہودی اب جو موجود ہیں یہ بھی انہی کی نسل سے ہیں۔ بہت سارے انبیاء اللہ نے بنی اسرائیل میں مبعوث کیے، اور بہت سارا اللہ نے اس قوم کو عروج دیا، اور کئی ان پر زوال کے دور بھی آئے۔ جب انہوں نے اللہ کی فرما برداری کی، اللہ نے ان کو عروج دیا، اور نافرمانیاں کی تو اللہ نے سمجھانے کے لیے ان کو دوبارہ راہ حق پہ لانے کے لیے ان کو زوال دیا۔ کئی مرتبہ ان پر کئی بادشاہوں نے ان کو مارا، بخت نصر نے ان کو مارا، اور رومی بادشاہ ٹائٹس نے ان کو مارا، اور ان زوال ہوا، ان سے حکومت چھین لی گئی۔ تو ان کے کئی عروج اور زوال کے دور آ چکے تھے۔ جب یہ قرآن نازل ہوا، یہ سورہ بقرہ میں جہاں یہ بتایا جا رہا ہے ان کے سابقہ خرابیاں بیان کی جا رہی ہیں، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، ان کے زوال کا دور تھا، اور ان کو یہ کہا گیا کہ اللہ رب العالمین نے تم پر یہ انعامات کیے۔ یہ پہلے پارے میں یہ سارا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، اس وقت کو یاد کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، وَإِذْ یہ کافی سارا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو، اس وقت کو یاد کرو، وہ نعمت یاد کرو، وہ نعمت یاد کرو۔ پھر اس نعمت کے بدلے تم نے یہ نافرمانی کی، تم نے یہ نافرمانی کی، تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، تمہیں پھر دکھایا گیا۔ تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہمیں پکا پکایا کھانا چاہیے، وہ تمہیں دیا گیا، اور تم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ تم نے اپنے ساتھ لڑائی نہیں کرنی۔ پھر تم اپنے خلاف ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیاں بھی کرتے رہے، اور اپنے بندوں کو اپنے گھروں سے نکالتے بھی رہے، اور تم سے یہ کہا گیا تھا کہ تمہارے اندر جو نبی آئے گا تم نے ان کی مدد کرنی ہے، ان کی نصرت کرنی ہے۔ آخری پیغمبر جب آ گئے ہیں تم ان کی بات نہیں مانتے، اور تم نے اپنی کتاب میں پڑھ رکھا ہے ان کی نشانیاں، انہوں نے پڑھی ہوئی تھیں، پہچانتے تھے، مانتے تھے۔ اور بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ تم تو آخری پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہو جیسے کوئی اپنے بیٹوں کو پہچان لیتا ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن پھر بھی نہیں مانتے اور انکار کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کی نسل سے جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئے۔ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے آئے۔
اب یہودیوں کو انتظار تو تھا پیغمبر کا آنے کا، اور دعائیں کرتے تھے اللہ آخری پیغمبر بھیج، اس کے ساتھ مل کر اس کی تائید کر کے اس کی قیادت میں ہم جہاد کریں گے، دعائیں کرتے تھے، لیکن جب آ گئے تو انکار کر دیا، نہ مانا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آئے، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے کیوں نہیں آئے، یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آ گئے۔ تو ان کو یہ بتایا گیا کہ اللہ رب العالمین نسل نہیں دیکھتے، اللہ خاندان نہیں دیکھتے، اللہ کردار دیکھتے ہیں، کیونکہ تمہارا کردار اب جو ہے وہ دنیا کے سامنے خراب ہو چکا تھا، اور تم اللہ کی نافرمانیوں کے مستحق بن چکے ہو، اللہ کے غضب کے مستحق تم بن چکے، اور تم نے جو ہے اللہ کی آیتوں کی تحریف کی، عمل نہیں کیا، اور اپنی مرضی کے مسائل تم نے نکالے، تو اس لیے اللہ رب العالمین نے تم سے وہ منصب نبوت چھین لی ہے۔ منصب نبوت اب امت محمدیہ کو دیا جا رہا ہے، تو اس لیے تمہیں اب اس پر اگر آگے تنبیہ ان کو کی گئی کہ اب تم کیا کرو، اب اس پیغمبر پر ایمان لاؤ، اور جو خرابیاں پہلے تم نے کی ہیں وہ مت کرو، تاکہ تمہیں بھی دنیا میں اب مقام مل سکے اور آخرت میں بھی مقام مل سکے۔ اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی گئی کہ دیکھو تم سے پہلے یہ قوم تھی جن کو ہم نے دنیا میں عروج دیا تھا، اور دنیا میں ان کو منصب رسالت اور منصب نبوت عطا کیا تھا، اور کائنات کی رہبری اور رہنمائی، پوری دنیا کی قیادت ہم نے ان کو سونپی تھی، لیکن انہوں نے دنیا کی قیادت کا حق ادا نہیں کیا، اس میں انہوں نے خیانتیں کی۔ تو تم نے یہ خرابیاں نہیں کرنی، تم نے بھی اگر یہ خرابیاں کی پھر تمہارا حال بھی یہی ہوگا۔ ساتھ امت محمدیہ کو تنبیہ ہے، باوجود اس بات کے قرآن میں تنبیہات پڑھنے کے باوجود بھی امت محمدیہ نے وہی خرابیاں اپنا لیں جو یہودیوں میں تھیں۔ اور پھر یہودیوں کی ایک یہ بھی بات بیان کی گئی خرابی جو آج امت محمدیہ میں بھی ہے، وہ کہتے تھے ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، ہمیں جنت تو ہے ہماری، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، جنت تو ہے ہماری، جنت میں تو ہم جائیں گے، یا یہودی جائیں گے یا عیسائی جائیں گے، اور تو کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس بامانیکم، تمہاری خواہشوں کے مطابق تو فیصلہ نہیں ہوگا نا، نہ اہل کتاب کی خواہشوں کے مطابق فیصلہ ہوگا، بلکہ کیا کہا، تلک امانیہم، یہ ان کی خواہشات ہیں، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ یہ آیت نمبر 111 ہے۔ بلا من اسلم، آگے فرمایا بلا من اسلم، بلکہ اسلام، جو بندہ اسلام لایا، وجہہ للہ، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے سپرد کر دیا، وہو محسن، اور وہ احسان کرنے والا ہو، فلہ اجرہ عند ربی، اس کے لیے اس کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یعنی جو اسلام لائے گا، اللہ کی رضا والے عمل کرے گا، جنت اس کے لیے ہے۔ اور پھر آگے اس صورت کے آخر میں اور بھی کئی چیزیں ہیں، کیونکہ اب بات زیادہ لمبی نہ ہو جائے، مکمل تفسیر جو ہے وہ تو تفسیر القرآن کی جو کلاسیں ہیں اس میں ہم پڑھ چکے ہیں، اور باقی جو نئے ساتھی اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ ہم کوشش کریں گے کہ خلاصے کا سبق ہمارا 30 منٹ 45 منٹ، اور زیادہ سے زیادہ آج عموماً زیادہ ہو گیا ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ انشاءاللہ نہیں ہوگا، بلکہ کوشش ہوگی زیادہ تر ہمارا 30 سے 45 منٹ کے درمیان میں یہ کمپلیٹ ہو جائے، تاکہ آرام سے آپ ایک دن میں ایک لیکچر جو ہے وہ سن سکیں، اور قرآن کو آپ دہرا بھی سکیں، موٹی موٹی چیزیں، بنیادی باتیں ہمارے ذہن میں آ جائیں، اور ایک دہرائی بھی ہو جائے جنہوں نے پڑھا ہے، اور جنہوں نے نہیں پڑھا ان کو شوق اور جذبہ بھی پیدا ہو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نے۔ آگے آخر میں ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اصل یہ بتایا جا رہا ہے کہ اصل تو ابراہیم علیہ السلام ہے نا، تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام جیسے عمل کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا بیت اللہ کو بنانے کا جو واقعہ ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کیونکہ اگلے پارے میں آ رہا ہے قبلے کی تبدیلی کا حکم، کیونکہ ان سے یہودیوں سے منصب امامت لیا گیا تو مرکز امامت بھی تبدیل کر دیا گیا، مرکز امامت بھی تبدیل ہوا، تو یہودیوں نے بڑے اعتراضات کیے کہ کیسے پیغمبر ہیں، قبلہ تبدیل کر دیا، تو ان کو یہ کہا گیا کہ اصل ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ بھی پہلے بیت اللہ تھا، اور پھر یہ ڈائریکشن میں نہ جاؤ، تم کس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے، مقصد دیکھو کہ راضی کس کو کرنا ہے اور حکم کس کا ماننا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی یہاں دعا بھی ہے، جب بیت اللہ بنا لیا تو انہوں نے دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم،
اللہ ان میں ایسا رسول بھیج یتلو علیہم آیاتی جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو حکمت والا ہے، غالب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول کیا اور آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت مبعوث فرمایا۔ تو انشاءاللہ آپ یہ سن لیا آپ نے، اگر آپ چاہیں تو اس کو دوبارہ بھی سن سکتے ہیں، آگے دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں، ان لیکچرز کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے، اور آپ قرآن کریم کی روزانہ ایک پارے کی تلاوت بھی کریں، اور اللہ رب العالمین باقی رمضان کے حوالے سے جو باتیں آپ سے پہلے لیکچر میں شیئر کی ہیں ان باتوں پر بھی عمل کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا بھی کیجیے کہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ابھی گلا بھی میرا کچھ ٹھیک نہیں ہے، پہلے چند دن کچھ زیادہ ہی خراب تھا، اس لیے تفسیر کے بھی کچھ سبق ریکارڈ نہیں کر سکے، پہلے ہم نے وہ سٹاپ کر دیا، اب کچھ ٹھیک ہے۔ مزید آپ دعا کیجئے گا اللہ رب العالمین مجھے توفیق عطا فرمائے بہتر سے بہتر انداز میں پڑھنے کی، پڑھانے کی، اور ہم سب کو سننے، پڑھنے، سمجھنے، غور و فکر کرنے کے بعد اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین قرآن کریم کے ان پیغامات کو اللہ ہمیں دنیا میں پھیلانے کی، آگے بھیجنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔